الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على حبيبه الرحمن وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وفي مقام الآخر أما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا کاتب احمد صاحب رونق اسٹیج تشریف فرما ہے، اور علی مسجد کے امام صاحب علامہ شکر الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ کاتب احمد صاحب کی تقریر آپ جانتے ہی ہیں کہ واقعی اچھوتھا اور سنجیدہ، اور جن کی تقریر کے لب و لہجے میں شائستگی و وارفتگی اور ان کی گفتگو سے ادب ذوق جھلکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا، لیکن 20 سے 25 منٹ تک کے لیے آپ ہمیں دے دیجئے، پھر میں آپ کو کچھ میسیج آف اسلام دوں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے کچھ روشنی ڈالنے سے قبل سب سے پہلے بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کسا، چار ساز درد مندہ، مالک ہفت آسماں، نازش دو جہاں، سرکار ای و آن، سیاح لامکاں، نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے کھیون ہارے،
कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, दाई हलीमा की जिगर पारे, सैयदा आमना की आंखों के तारे, रब के दुलारे हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आइए वो नबी जिनका दस्तूर ऐनुल्लाह, नबी का हुक्म अमरुल्लाह, नबी का सबक ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी का वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में कि जिनके नूर को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में सजाकर मस्जिद मलाइका बनाया। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में कि जिन्होंने हज़रत उमर फारूक आज़म के कंधे पे अपना नबूवत का हाथ रखा तो खुद हज़रत उमर ने कहा कि मैं, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि ज़मीन आसमान उठा सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ने उसके बावजूद उस नबूवत वाले हाथ में कौन सी ताकत दे दी थी, मैंने उठाने की लाख कोशिश की, हिला ना सका। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में कि जिन्होंने हज़रत अली की नमाज असर के वास्ते सूरज को बुलाया। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व सनदीना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन तिब्बुल कुलूब व दवाइहा व आफियतुल अबदानी व शिफाइहा व नूरुल अबसारी व ज़ियाइहा, सल्लु अलैहि व सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त, क्या तुम गौर नहीं करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट की पैदाइश किस अंदाज में फरमाई है। और हदीस पाक मैंने पढ़ी है, अलबिर्रु ला यबला, यानी नेकियां पुरानी नहीं होती है, वह ज़ंबु ला युनसा, और गुनाह भुलाया न जाएगा, वह दय्यानु ला यमूत, और बदला पर मौत तारी न होगी। इमल माशीता, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। बस मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। ये महफिल जिस मौके पर इनेकाद हुई है शादी के ताल्लुक से, आका फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आपके सामने मैं 3 से 4 बातें रखूंगा, फिर इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो दूसरे से सबक सीखता है। अस्सईदु मुअज़्ज़ल लिगैरिही, यानी नेकबख्त अक्लमंद वो है जो दूसरों के अंजाम से सबक हासिल करता है। अब हमें और आपको सोचना चाहिए कि आज हमें और आपको क्या करना चाहिए। अक्लमंद इंसान गौर करता है, अक्लमंद इंसान सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंचाई में आसमान को पैदा क्यों फरमाया, इसके पीछे राज क्या है। अक्लमंद इंसान सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को क्यों पैदा फरमाया, इसके पीछे राज क्या है। अक्लमंद इंसान सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर अपनी अलग अलग नेमतों को क्यों पैदा फरमाया। अक्लमंद इंसान इस पर जोर देता है, यानी वो इंसान अक्लमंद है जो दूसरे के अंजाम से सबक सीखता है। वह इंसान अक्लमंद है कफ़ा बिल मौतिल मौइज़ा, जो अपने दरमियान से निकलते हुए जनाजे को देखकर सबक लेता है। वह इंसान अक्लमंद है जो इंसान आसमान के बारे में गौर फिक्र करता है। वो इंसान अच्छा है जो इंसान अल्लाह की मखलूक को देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक पर गौर करता है कि अल्लाह ने इसे पैदा क्यों किया। आज हमें और आपको सोचना चाहिए कि हम और आप पैदा क्यों हुए हैं, इसके पीछे राज क्या है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम यहाँ पर भी कामयाब हो जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद भी कामयाब हो जाएंगे।
ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کپڑا پہننے کے باوجود ننگا ہے، آج ہم اور آپ سوچ و دولت ہونے کے باوجود بھی اس کا صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر پاتے ہیں، یعنی ہماری عقل جواب بھی ہے، ہم یہ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ ہمیں ہماری دولت کہاں خرچ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اسی تمہید پر آپ نظر رکھیں، آپ اگر تمہید سمجھ جائیں گے تو مطمع نظر اور مقصد تقریر تک پہنچ جائیں گے۔ بس میں چاہتا ہی یہی ہوں کہ آپ مقصد تقریر تک پہنچ جائیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، یعنی کہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سنیت کی شان ہم سب کی جان، امام احمد رضا خان نے 8 گھنٹے میں 8 گھنٹہ اور کچھ چلر الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو لکھا۔ وہاں کے علماء نے اسے پڑھنا شروع کیا تو کافی ٹائم لگ گیا، لیکن اس کتاب کو جو ہے مکمل نہ کر پایا۔ لوگوں نے پوچھا سرکار اعلیٰ حضرت سے، علماء اکرام نے پوچھا سرکار اعلیٰ حضرت آپ نے اس کتاب کو الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو 8 گھنٹے میں لکھا، اسے پڑھنے میں 24 گھنٹے لگ گئے، ابھی آدھی کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں لکھ رہا تھا، بظاہر لکھتا میں تھا، لیکن مجھے پشت پناہی کا سامان نبی دے رہے تھے، لکھتا میں تھا۔ ایک طرف عمر تھے، ایک طرف صدیق تھے۔ پتا کیا چلا کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے نبی کی مدد رہے گی، لیکن آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ کیا ہوں گے؟ عقل مند کیا کرتا ہے؟ تلاش نبی میں، تلاش حق میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور تلاش حق کرتا گیا، تلاش سچائی کرتا گیا۔ جب سچائی کی تلاش میں وہ انسان کیا دیکھا؟ سچائی کی تلاش میں کہیں اور ادھر ادھر نہیں گیا، بلکہ جتنا سچائی کی تلاش میں جاتا گیا اتنا اس کے مصطفیٰ میں ڈوبتا گیا اور غلام مصطفیٰ بنتا گیا۔ شرط ہے کہ آپ کو اور ہمیں غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سچائی میں ڈوبنا پڑے گا۔ جب ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں ڈوبیں گے، ہماری اور آپ کی ماں بہنیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں ڈوبیں گے تو پھر ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت اور سچائی نظر آئے گی۔ پھر ہوگا یہ کہ جہاں آپ کی عقیدت، جہاں ایک انسان غلام مصطفیٰ بن گیا اور کروڑ روپے کا محل اور بنگلہ ایک طرف ہے، اور ایک انسان کا غلام مصطفیٰ بن جانا کافی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک تھائی لینڈ کا پروفیسر ہے، یہ انسان سچائی کی تلاش میں، یہ وگیانی، یہ ٹیکنالوجی پہ کام کرنے والا انسان سچائی تلاش کرنے لگا کہ سچائی کس انداز میں تلاش کی جائے۔ اس لیے کہ قرآن ہم جتنا پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ ہمارے غیر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس ہم پڑھتے ہیں، اس کے حکم پر، اس کے ترجمے پر، اس کے معنی اور مفاہیم پر ہم جتنا زور نہیں دیتے ہیں، ہمارا غیر اس سے زیادہ، ہم سے اور آپ سے زیادہ ترجمے پر اور مفاہیم اور معنی پر زور دیتا ہے۔ اور جب وہ قرآن پر ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے تو اسے قرآن میں حق بات اور سچائی مل جاتی ہے، تو وہ جب قرآن پہ حقانیت اور سچائیت کو تلاش کرتا ہے تو پھر غلام مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے اور سینے میں قرآن بھی پیدا کر لیتا ہے، قرآن بھی سینے میں ڈال لیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے۔ میں بتا رہا تھا کہ ایک جو ہے تھائی لینڈ کا پروفیسر، آخر اسے کون سی آیت مقدسہ اتنا امپریس لگی کہ وہ قرآن مقدس کی کس آیت مقدسہ سے آخر وہ مشرف پہ اسلام ہوا۔ قرآن مقدس میں آخر انہیں کون سی آیت مقدسہ ایسا لگا جس کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب قرآن مقدس کی آیت کریمہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت پر انہوں نے ریسرچ کیا تو اسے پتا چلا کہ یہ وہ مالک کائنات ہے، یہ وہ اللہ ہے جسے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور اونٹ جیسے جانور کو پیدا کر کے اپنی تخلیق بندوں کو سمجھا دیا۔ پتا کیا چلا؟ آپ کو اور ہمیں بھی قرآن مقدس
کی آیت کریمہ سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے اور سبق لینا چاہیے اور اللہ کا سچا بندہ اور مصطفیٰ کا سچا غلام بننا چاہیے۔ آج ہم اور آپ قرآن مقدس کو نہ پڑھتے ہوئے زکوٰۃ اور حج اور روزے ان تمام فرامین پر نہ دیکھتے ہوئے عمل نہ کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آج میں بتاؤں کہ جو ہے یعنی کہ منہر جوشی ڈاکٹر جیسے ان لوگوں نے، دلی کا ڈاکٹر یس کے سینہ نے بتایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول کائنات نے جو اپنی امتی کو روزہ اور نماز، زکوٰۃ اور حج کا جو حکم دیا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ یعنی جہاں ان کی نظر آج گئی ہے، 1500 سال پہلے پیغمبر اسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تم کینسر جیسی بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا سومو سہو، یعنی روزہ رکھو صحت یاب رہو۔ اگر آپ روزہ رکھ کر ہیلدی رہنا چاہتے ہو تو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ ہیلدی رہتا ہے، تندرست رہتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جہاں ڈاکٹر ایس کے سینہ کی نظر آج گئی ہے، 1400 سال پہلے مصطفیٰ کی نظر وہاں گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس بات کو اشارہ کر کے بتا دیا، اے میرے امتیوں، اگر تم روزہ رکھو گے تو تمام ملک مرض سے تم شفا پا جاؤ گے۔ آج ہماری اور آپ کی ماں بہنیں بیوٹی پارلر جاتی ہیں، وہ کیا کرتی بیوٹی پارلر جا کے؟ میک اپ پہ میک اپ۔ ہوتا کیا ہے؟ چہرے کو بار بار دھویا جاتا ہے، چہرے کو واش کیا جاتا ہے، چہرے کو 2-4 مرتبہ جب واش کیا گیا رگڑا گیا، اس کے بعد اس پہ دنیا کی کیمیکل والی کریم لگائی جاتی ہے، الکوہل والی چیز لگائی جاتی ہے، وقتی طور پر جو ہے اسے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چمکایا جاتا ہے۔ مگر جو آج سے 10 سال پہلے کا ایک بی جے پی کا نیتا ہے جن کا نام ڈاکٹر منہر جوشی ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان کی شہزادیوں کو، اسلام کی کنیز کو میک اپ کرانے کی ضرورت کیا ہے، بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے انہیں ایک ایسا تحفہ دے دیا ہے اور یہ ارشاد فرما دیا ہے، اے اسلام کی مقدس خواتین، جب تم 5 وقت کی نماز کے لیے وضو بنایا کرو گی تو پھر تمہیں کوئی میک اپ اور تمہیں کوئی کریم لگانے کی، کوئی الکوہل اور کوئی جو ہے دنیا کا گندا پاؤڈر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 5 وقت کا وضو تمہارے چہرے کو اتنا روشن کر دے گا کہ یہ روشنی تمہیں یہاں بھی سفل دے گی، قیامت تک کے لیے سفل دے گی۔ ضرورت ہے ہمیں سبق سیکھنے کی، ضرورت ہے ہمیں دوسروں سے اپنا جو ہے انجام سیکھنے کی، دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی۔ آج ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کائنات میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جو یہاں کل تھے وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں رہیں گے۔ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کائنات میں ہم ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، اس کائنات میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی موبائل پہ، ٹیلی گرام پہ، واٹس ایپ پہ ادھر ادھر اپنی زندگی بگاڑ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی ادھر ادھر برباد نہ کریں، ہم اپنی زندگی ادھر ادھر فالتو میں جو ہے الٹا پھلٹا حرکتوں میں برباد نہ کریں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم اور آپ اگر مریض کے شکار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں ہے، یہ پرابلم ہے، دنیا پڑھو، دنیا کے اخبارات پڑھو، یعنی کہ روزانہ دنیا کے اخبار میں سرخیوں میں یہ بات چھپتی ہے آج فلاں انسان پریشان ہے، فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا، فلاں بیماری میں جو ہے انسان مر گیا، یعنی کہ یہ چیز ستا رہی ہے انسان کے ساتھ، یہ پریشانیاں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرو گے، پھر تمہیں دنیا کا ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے، اگر آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے تو دنیا کا ڈاکٹر تم سے کہتا ہے تم کھانا کھاؤ، 5 کلومیٹر چلو، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آؤ، تمہارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے، ایسا انعام دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، نماز میں ہوتا کیا ہے؟
मैं आपको बताऊं, डॉक्टर मनोहर जोशी लिखते हैं कि लोगों का अलग अलग योगा है, साधु संतों का योगा अलग अलग, किसी का योगा यूं, किसी का योगा यूं, किसी का योगा अलग अलग तरीके से, मगर कुर्बान जाओ, पैगंबर इस्लाम ने अपने मानने वालों को जो नमाज दी है, ये सारे साधु संतों का योगा एक तरफ और पैगंबर इस्लाम की दी हुई नमाज कभी बराबर नहीं हो सकती। ये डॉक्टर मनोहर जोशी लिखते हैं, अगर आप नमाज पढ़ोगे, दुनिया की तुम्हें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, नमाज पढ़ो हेल्दी रहोगे, नमाज पढ़ो सेहतयाब रहोगे। यानी कि हमें और आपको अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करनी चाहिए। हम यहाँ भी सफल रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी सफल रहेंगे। अभी बातें हमारी तमहीद शुरू हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।